अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। सियासी मैदान में कभी हमें गहमा गहमी नज़र आती है और कभी मुल्क में महंगाई का जो मसला उठता है या कभी पेट्रोल या बिजली कीमतों में इजाफा होता है तो शहरियों में मायूसी की लहर छा जाती है। फिर कोई सियासी जमात अपना जलसा करती है, अपना मंशूर देती है, अपना पैगाम देती है, तो फिर हमें कोई गहमा गहमी दिखाई देती है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से कि अवाम अपने सियासी और जो अपने माशी मसाइल के हल के लिए किसकी तरफ देख रही है। अवाम की उम्मीदों का मरकज़ कौन बनने वाला है, अवाम के जो मसाइल हैं उनका हल किसके पास है और वो हमारे जमहूरी सिस्टम पर जो हमारे लोग हैं, वोटर्स हैं, वो किस हद तक एतमाद करते हैं, किस तरह के इलेक्शन की डिमांड करते हैं और कब तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। इस सारी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। और आज मुल्तान में जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े का वर्कर कन्वेंशन भी है, हम वहाँ भी जाएंगे और जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के अहदेदारान से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या मंशूर है, उनके पास मुल्क की मसाइल का किसको ज़िम्मेदार समझते हैं और हल किसके पास है और वो इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, अवाम के मसाइल भी हम डिस्कस करते हैं और सियासी जमातों के इस वक्त जो बयानात और दोबारा से इंतखाबी कैंपेन की जो तैयारियां चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं गोलबाग में, यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अच्छा हाल है। क्या करते हैं आप? ये भाईजान रेडी लगाता हूँ। आप स्टॉल लगाते हैं, तो ये स्टॉल कब से लगा रहे हैं आप? मुझे हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। तो 5-6 साल पहले जब आपने स्टॉल लगाना शुरू किया था तो किस हद तक आमदन थी और आप कितना पैसे आप अपने फैमिली के लिए बचा लेते हैं? अब सिर्फ 700-800 रुपये बचाते। पहले अल्लाह का शुक्र है घर चल जाता था। अब महंगाई इतनी हो गई, क्या करे बंदा, गरीब महंगाई बंदा। की कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। कोई समझ नहीं आ रही, अच्छे से महंगी होती जा रही है। अब सियासी जमातें एक्टिव नज़र आ रही हैं। सियासी जमातों ने अब वर्कर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने और जलसे करने की भी तैयारियां कर रहे हैं। वहाँ से मियाँ साहब, यहाँ से मौलाना साहब, यहाँ से पीपल पार्टी, वहाँ से पीटीआई वाले। तो क्या लगता है कि उनके पास कोई अवाम के मसाइल का हल भी है या ये पता नहीं जी किसके पास हाल है, ये तो अल्लाह को पता है। हमारे वो तो आपके पास आएंगे ना वोट मांगने, सारे मिन्नत अल्लाह करेंगे कि भाई मेरे पास हल है, आप मुझे आजमाएं। वो तो ठीक है, सारे आएंगे, ठीक है। सबको कहेंगे ठीक है जी, जो अच्छा लगा उसे दे देंगे, नहीं तो अपने घर है। वोट हाँ, वो कहते हैं कि जो अच्छा लगा उसको वोट दे देंगे, सबको आजमा देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद वोट का फैसला करेंगे। हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी बादशाह क्या हाल है आपके? जी अल्लाह शुक्र है। मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। सियासी जमातें फिर एक्टिव नज़र आ रही हैं। नून लीग 21 की तैयारी कर रही है, मौलाना साहब आज यहाँ पे आ रहे हैं, पीपल पार्टी भी अपने वर्कर कन्वेंशन करती फिर रही है और पीटीआई वाले भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुल्क में सियासी चहल पहल तो नज़र आ रही है, क्या कोई इसका असर आम आदमी की मईशत पर भी नज़र आएगा या आम आदमी इनके मंशूर को मानने को तैयार हो जाएगी? नहीं, इनका मंशूर तो कम ही मानेंगे लोग भी। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? उसकी वजह ये आपके सामने देख रहे हैं हालात क्या हैं। गरीब आदमी जो है बेचारा मारा जा रहा है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ऊपर जा रहा है। अब गरीब आदमी खाने पीने का सामान नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, तो माशी तो सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। क्या करे बस, आम आदमी की मईशत पे फ़र्क आया है। जी फ़र्क पड़ेगा। सियासी जमातों के पास कोई हल है इसका? नहीं, कोई हल नहीं है। सियासी जमातें जब तक इकट्ठा नहीं होती हैं, आपस में मिल के एक एजेंडा नहीं बनता। पीडीएम तो इकट्ठी हो गई 11-12 जमातें। वो तो 11-12 जमातों में 11-12 अलग अलग रास्ते हैं। हर आदमी अपने अपनी लालच के लिए जमात में इकट्ठा हुआ है। आवाम के लिए नहीं हुई आप समझते के हैं? लिए नहीं है। जब आवाम के लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं हुए, अपने मकासद के लिए हुए हैं इकट्ठे, ये इनका मौक़िफ़ था। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोग मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से क्या कहते हैं। जी, आपको उस वक्त बुक सेंटर्स नज़र आ रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, यहाँ लोग सुकून से बैठे हैं और टाइम गुजार रहे हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं, मोबाइल में मसरूफ़ हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रहा है। जी जी। मौजूदा बात करें मुल्क की हालात के हवाले से, अवाम के मसाइल के हवाले से और जो हमारे यहाँ सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है, किसी तमाम जमातें अपने अपने मंशूर देती हैं अवाम को कि मेरे पास हल है। मौलाना साहब का भी जलसा है आज, वर्कर कन्वेंशन है, नून लीग भी कहती है। तो आपको क्या लगता है कि सियासी जमातें किस हद तक अवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है? मुझे तो कोई नहीं लगता कि कोई हमारे मसाइल हल करने के लिए संजीदा है।
بے شک کوئی بھی پارٹی ہو عوام کے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو، آٹے کی مد میں ہو، چینے کی مد میں ہو، گیس کی مد میں ہو، مہنگائی کے ایٹم بم گرائی رکھتے ہیں عوام کے اوپر۔ عوام تو پس رہی ہے نا، ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے آتا ہے اور اپنا مفاد یہاں سے اس ملک سے پورا کرتا اور نکل جاتا ہے۔ آپ جن کی بات کریں وہ تمام تر جماعتیں عوام کی خدمت کے دعوے دار ہیں۔ دعویٰ تو ہر آگے کرتا ہے، خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا عوام کے لیے، کیا کیا خان صاحب نے؟ کچھ نہیں کیا سوائے مہنگائی کے۔ سارے کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا، وقت سے پہلے ہی گھر بھیج دیا جاتا، چاہے وہ نون لیگ بھی یہ بات کہتی ہے، پیپل پارٹی کا بھی یہ پرابلم ہے، وہ بھی گلہ دیتی ہے، پی ٹی آئی بھی گلہ دیتی ہے، تو ان کے تو گلے شکوے ہی چل رہے ہیں سارا۔ تو پہلے 5 سال سب نون لیگ ہو گئی، اس نے بھی 15 سال حکومت کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی 15 سال حکومت کی ہے، تو خان صاحب نے بھی 3 سال حکومت کی ہے، تو ٹائم تو سب کو ملتا ہے نا، اور اس سے زیادہ کیا ٹائم لیں گے یہ لوگ؟ ٹائم تو دیا جاتا ہے، کون سا ٹائم چاہتے ہیں یہ؟ اور ہر ٹائم میں عوام کا ہی برا ہوا ہے، اس کے اندر عوام کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہوا۔ ابھی کوئی امید توقع آپ کو؟ امید توقع یہی ہے، امید توقع تو اللہ سے ہوتی ہے، محض یہ پارٹیاں ایک ذریعہ ہے، اگر کوئی پارٹی آ کر اچھا ہمارے لیے کر دیتی ہے، عوام کے لیے کر دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، عوام ان سے خوش ہو جائے گی۔ عوام تو ریلیف چاہتی ہے آٹا، چینی، گھی، پیٹرول، گیس کی مد میں، اور عوام تو ان سے کوئی حصہ تھوڑی مانگتی ہے ملک کے اندر۔ عوام ان سے کوئی حصہ نہیں مانگ رہی، یہ کہتے ہیں کہ عوام صرف ریلیف مانگتی ہے، وہ بھی بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو۔ عوام اس حوالے سے مطالبہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ بھائی ہمارے جو بنیادی ضروریات زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم ذرا آگے بھی چلیں گے اور یہاں بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج کل ہم جس مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکاندار حضرات سکون سے بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ حالات کب سے بن گئے؟ پہلے تو کافی رش ہوتا تھا۔ یہ کرونا کے بعد کے یہ حالات ہیں، تب سے ہے یہ، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اتنی غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، تب سے حالات سنبھلے نہیں۔ سنبھل رہے تب سے۔ سارے حالات میں 3 حکومتیں آئیں۔ ایک تو تحریک انصاف کی حکومت تھی جب کووڈ آیا، پھر پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت آئی، اور پھر نگران حکومت ابھی چل رہی ہے۔ تو ان تینوں حکومتوں نے عوام کی کس حد تک خدمت کی؟ عوام کو لوٹا ہی ہے، خدمت تو کوئی نہیں کی۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوٹا ہے عوام کو، سب نے۔ تو اور عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، بھوکی مر رہی ہے عوام تو۔ ریلیف جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، ریلیف کوئی نہیں ہے۔ ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن خزانے میں خالی ہے، خزانہ خزانہ غریب کے لیے خالی ہے، ان کے لیے نہیں خالی۔ تفریق چل رہی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ غریب کے لیے ہے خالی خزانہ۔ آپ کہتے ہیں وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ بہترین زبردست 5 سٹار، یعنی کہ ان کی وہ ہے لائف سٹائل ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے اتنا عوام ہمارے بارے بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری گئی ہے، ہم ایسے نہیں، ہم تو خدمت گار ہیں آپ کے۔ عوام میں وہ کبھی بیٹھے نہیں ہیں نا، عوام میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا غربت کیا ہوتی ہے۔ ووٹ تو ہمیں ملتے ہیں، لاکھوں ووٹ لے کے آتے ہیں۔ ووٹ سے کون آتا ہے؟ ووٹ سے تو کوئی بھی نہیں آیا آج تک پاکستان میں۔ آپ کہتے ہو کہ ووٹ سے آیا، تو ووٹ سے تو کوئی بھی نہیں۔ آیا جمہوریت کا سسٹم ہے، جب تک لوگ جمہوری نظام پر یقین نہیں کریں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے، انہیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہمارا ووٹ محفوظ ہے، تب تک وہ کس طرح سے اس سسٹم کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے وہ سیاسی جماعتوں کے منشور کو مان کر ووٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی اب جب بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کر نہیں آتے۔ اس جو ہمارے یہاں پرسیپشن بن چکے ہیں، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ موجودہ صورتحال، سیاسی جماعتوں کے اجتماعات، نون لیگ بھی تیاریوں میں مشغول، جے یو آئی ایف کا ورکر کنونشن ملتان میں، پیپل پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے اور باقی جماعتیں بھی۔ عوام کے جو مسائل ہیں، کیا آپ کو کہیں عوام کے مسائل کی بھی گفتگو دکھائی دیتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، صرف گفتگو ہوتی ہے عوام کے مسائل پہ، یہ وہی کچھ سینیریو چل رہا ہے جو 2018 میں تھا۔ تمام جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پر امید تھی اور اپنے اپنے ورکروں کے جا کے جھوٹے جو ہے وہ خواب دکھائے جا رہے تھے۔ اب بھی وہ گیلانی صاحب نے اعلان کیا ہے 148 سے وہ وہاں جا رہے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں، میٹنگیں اٹینڈ کر رہے ہیں، دوسروں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں کے جو مسائل ہیں جو 10 سال پہلے تھے اس حلقے کے مسائل، کیونکہ وہ بیکورڈ ایریا ہے، وہ آج بھی وہی ہیں۔ اگر بات کی جائے شاہ محمود کے حلقے کی، شہر کا ایریا ہے، تو اس میں بھی جو مسائل 10 سال پہلے آج بھی وہی مسائل ہیں اور بالکل بھی مسائل پہ فوکس نہیں کیا جا رہا۔ اب الیکشن کا اعلان ابھی ہوا نہیں ہے تو انہوں نے باہر نکل کے عوام سے ملنا اور تعلقات بڑھانا اور تصویریں کھنچوانا شروع کر دیا ہے۔ اصل میں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیزن ہوتا ہے اور سیزن میں ہمارے سیاسی نمائندگان عوام کے پاس آتے ہیں اور سیزن ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے؟
بالکل یہ ایک سیزن ہوتا ہے, یہ باہر نکلتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں, لوگوں کی فوتگیاں اٹینڈ کرتے ہیں, ولیموں پہ جا کے فوٹو سیشن کرواتے ہیں, اس کے بعد ووٹ لیتے ہیں اور یہ غائب ہو جاتے ہیں. پورے 5 سال عوام ذلیل ہوتی ہے, مسائل میں گری ہوئی عوام ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ملتان میں وہ سیوریج کا ہے, اور وہ ہر حلقے میں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ شاہ محمود کے یا سلمان نعیم کے حلقے میں, ہر حلقے میں سیوریج کا مسئلہ ہے. تعلیم ہے وہ اس کے مسائل ہیں, دوسری بھی چیزیں ساری ساتھ ساتھ ہیں, لیکن یہ بنیادی مسائل پہ فوکس نہیں رہا. بنیادی جو سب سے بنیادی مسئلہ تو پانی کا ہے نا. اب آپ سورہ میانی کے علاقہ دیکھ لیں, اتنا گندا پانی ہے, 80% سے زیادہ لوگ ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہے. تو وہ اس کا گیلانی کا حلقہ ہے, اب وہ اس میں جا رہے ہیں, عوام سے مل بھی رہے ہیں, محفلیں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ 2 فلٹر پلانٹ لگا دوں, عوام کو دکھا دوں کہ میں نے یہ اب کیا ہے تو میں الیکشن کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ کام کروں گا, عوام کے مسائل پر نظر ثانی کروں گا. ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمارے سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ ویسے آخری دن میں گلی پکی کرا دیتے ہیں, سولنگ بھی بنوا دیتے ہیں اور اس بنیاد پر پوری گلی کا ووٹ بھی لے لیتے ہیں. یہ تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, لیکن یہ مطالبہ ہے کہ سولنگ گلی اور دیگر چیزیں بنانے کے بجائے اگر فلٹر پلانٹس پر صرف فوکس کر لیں ہمارے سیاسی رہنما, تو شاید ہمارے یہاں کم از کم صاف پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں الیکشن کمپین کی جاتی ہے, الیکشن کمپین میں وہ وعدے کیے جاتے ہیں, بندہ سن کے بھی حیران ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے 2018 میں ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا تھا, نئے صوبے کا وعدہ ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ 90 روز میں بنا دوں گا, اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی وعدے کیے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی وعدے کرتی دکھائی دیتی ہے. لیکن ان وعدوں پہ جب امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو یا تو وہ وعدے کسی ڈسکشن کا حصہ ہی نظر نہیں آتے, اور جب کہیں کوئی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ فلاں جو وعدہ کر کے آئے تھے اس پہ عمل بھی کرنا ہے, تو آگے سے جواب ملتا ہے خزانہ خالی ہے, فنڈ نہیں ملا, فنڈ لیپس ہو گئے, اور ابھی نئے فنڈز کی درخواست دے رہے ہیں. یہ تو ساری صورتحال آپ نے عوام کی جانی. ہم ذرا جائیں گے JUIF کے ورکر کنونشن جو آج ملتان میں ہو رہا ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج شرکت کرنی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا کیا منشور دیتے ہیں, اپنی پارٹی کو کیا ہدایات جاری کرتے ہیں, اپنے مقامی عہدیداران کو آج انہوں نے جمع کیا ہوا ہے تو ان کو کیا میسج کنوے کرتے ہیں. اور الیکشن کے حوالے سے جہاں ہر طرف ڈسکشن تو جاری ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اور کیا کیا منشور لے کے آنا ہے, تو اس حوالے سے ان کے پاس کیا پلان ہے, تو یہ بھی ذرا ان کے مقامی عہدیداران سے بھی جانیں گے, ان کی پارٹی لیڈرشپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, اس طرح جب ہم بات کریں سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے بھی آج ملتان میں ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج خصوصی شرکت کرنے جا رہے ہیں. تیاریاں اس وقت جو ہیں پنڈال میں موجود ہیں. کچھ دیر کے بعد مولانا فضل الرحمان نے یہاں پر آنا ہے. کیا اس حوالے سے ورکر کنونشن کا مقصد ہے اور کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں, سیاسی میدان میں کس اہمیت کا حامل ہے, اس پر بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری اطلاعات حافظ غضنفر. جب ان سے بات کرتے ہیں, حافظ صاحب بتائیے گا, آج یہاں پر ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا, ملتان کا انتخاب کیا گیا ہے, تو ساؤتھ پنجاب میں آپ اپنی پارٹی کو کس طرح سے ایکٹیو کر رہے ہیں اور مولانا صاحب کا آج کیا ایجنڈا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت دیا. بنیادی طور پر آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ جنوبی پنجاب کے جو 3 ڈویژن ہیں, ملتان ڈویژن, ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن کے ہمارے جو اضلاع کے اور تحصیلوں کے جو ذمہ داران ہیں, ہم نے ان کو صرف بلایا ہے. یہ عام ورکرز کا کنونشن نہیں ہے, تو اس حوالے سے ہم نے اپنے ذمہ داران کو یہاں دعوت دی ہے. بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت انتخابی صورتحال ہے, الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور جنوبی پنجاب عام دوسرے وسطی اور شمالی پنجاب کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام کی طاقت کا مرکز زیادہ ہے. اس حوالے سے, اور آپ کو معلوم ہے کہ 1977 میں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ایک سیٹ میں الیکشن بھی جیتا تھا ڈیرہ غازی خان سے. تو ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں یہاں جنوبی پنجاب کو فوکس کریں. اور جہاں پہ باقی پارٹیوں کا بھی فوکس ہے, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کافی اسٹرانگ روٹس ہیں. جمعیت علماء اسلام فے کس حد تک ٹف ٹائم دے سکے گی تمام تر سیاسی جماعتوں کو؟ جماعت اسلامی بھی موجود ہوگی آپ کے مقابلے میں, اگر لاسٹ ٹائم اتحاد ہو گیا تو اس بار نہیں ہے, تو کس حد تک آپ لوگ ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں اس تحریک کو, اپنی کمپین کو؟ اصل میں ظاہر ہے کہ انتخابات جو ہیں یہ ہر جماعت اپنے نام پر, اپنے
اپنے جو ہے وہ انتخابی نشان پر لڑتی ہے، اور ہر ایک جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کرے اور کھینچ سکے۔ بنیادی طور پر ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو، جہاں ہماری کسی سے بات ہو، وہاں بات ہو جائے۔ جہاں ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہمارے ساتھی وننگ پوزیشن میں ہوں یا کم از کم اس حوالے سے ایک باوقار جگہ پر کھڑے ہوں، تو ہم وہاں پر الیکشن لڑیں گے۔ بنیادی طور پر ایک عرصے تک جمعیت علماء اسلام نے فوکس نہیں کیا اس علاقے کو، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس علاقے پر فوکس کریں اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کو ایک عوام میں اور عوامی جماعت کا ایک رول اس کو دیں۔ ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ زیادہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ کیا اس کمیونٹی تمام طرح کمیونٹیز کو اس حوالے سے اٹریکٹ کیا جائے گا؟ ایسے منشور دینے جا رہے ہیں جس سے یہ تمام طرح کے لیے قابل قبول ہو اور ایک پارٹی پوری ملک کی پارٹی اور ایک پورے اس کی نظر آ سکے؟ جمعیت علماء اسلام اصل میں اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی جماعت ہے اور ہے بھی مذہبی جماعت، اس کے نام کے اندر علماء کا لفظ شامل ہے۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ علماء قوم کی رہنمائی کریں اور اس کو لیڈ کریں، ورنہ ساری عوام کا ہر طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس جماعت کا حصہ ہیں بھی، اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ جو شخص اس ملک کا ووٹر ہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کلاس سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کی دعوت کا اس تک پہنچنا بھی ضروری ہے، اور اسے جمعیت علماء اسلام کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ اس ملک میں جمعیت علماء اسلام ہی وہ جماعت ہے کہ 72 سالہ اس 75 سال کی تاریخ کے بعد آج تک اس کی قیادت الحمدللہ ہر امتحان میں کامیاب بھی اتری ہے، اور اس حوالے سے کوئی اس طرح کا کرپشن کا یا کوئی الزام بھی ہماری قیادت پر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے صوبائی سیکرٹری اطلاعات پنجاب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام فے اب جنوبی پنجاب پر بھی فوکس کر رہی ہے اور یہ انتخابی کمپین ایک اہم حصہ ہے۔ جنوبی پنجاب میں مزید اس طرح کے کنونشن کا بھی انعقاد کیا جائے گا اور اپنے ورکرز کو اور دیگر ووٹرز کو یہ میسج دیا جائے گا کہ وہ اگر اس منشور کے ساتھ اس کو مانتے ہیں تو ان کی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہ انتخابی کمپین کا حصہ ہے۔ ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آج جمعیت علماء اسلام فے کے ورکر کنونشن کے حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی سیکرٹری نور خان ظہور۔ ذرا مجھ سے بات کرتے ہیں، سر بتائیے گا آج آپ لوگ یہاں پر ورکر کنونشن کر رہے ہیں، اس وقت جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے، مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے، لوگ کافی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، کوئی اس کا حل بھی بتایا جائے گا؟ کیونکہ JUIF تو PDM کا حصہ رہی ہے، حکومت بھی 16 مہینے کی انہوں نے انجوائے کی ہے، تو کیا لگتا ہے جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ کس حد تک فوکس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے مسائل تو ہوں گے الیکشن میں، جب تک انتخابات نہیں ہوتے اور 5 سال تک پرماننٹ حکومت نہیں آتی اس وقت تک عوام کے مسائل ایسے ہی رہیں گے۔ تو یہ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے ہی ہے کہ جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ یہ مسائل خود حل ہو جائیں۔ بعض کا یہ گلہ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ جب لانگ مارچ ہوئے، جب مہنگائی مقاوم مارچ ہوئے تو اس میں عوام نے ساتھ دیا تھا، لیکن جب حکومت وجود میں آئی تو اس طرح سے مہنگائی پر قابو نہیں پایا گیا، تو آخر آگے الیکشن میں PDM یا کوئی اور جماعت ون کر لیتی ہے تو ان کے پاس کیا ایسا حل ہوگا کہ وہ مہنگائی اور باقی مسائل کو حل کر پائیں گے؟ PDM کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ تھا کہ مہنگائی جس حکومت نے کی تھی عدم اعتماد کے ذریعے قانونی طریقے سے اس کو فارغ کیا، اس کے بعد جب وہ 4.5 سال تک عوام کا کوئی کام نہیں کر سکے تو اس وقت تک 16 ماہ میں اس حکومت نے کیا کرنا تھا۔ ساؤتھ پنجاب میں آج ورکر کنونشن ہونے جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے ساؤتھ پنجاب کی عوام کس حد تک جمعیت علماء اسلام فے کو ویلکم کرے گی؟ انشاءاللہ جس طریقے KPB میں اور بلوچستان میں مقامی الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں جمعیت علماء اسلام نے سندھ میں پہلی پوزیشن لی ہے، انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں بھی مذہبی جماعتوں کا بہت زیادہ رجحان رہے تو انشاءاللہ جمعیت بھی اپنا مقام رکھتی ہے اور بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بھرپور کردار ادا کریں، بہت شکریہ آپ کا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ نور خان ایڈوکیٹ موجود تھے جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں پنجاب کے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام فے جنوبی پنجاب میں اپنی سٹرانگ روٹس بنا لے گی اور اس حوالے سے یہ اب انتخابی کمپین کا ان کا باقاعدہ طور پر جنوبی پنجاب میں بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ہم مزید بھی عہدیداران سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے نائب صدر پنجاب مولانا عبدالجمال ناصر۔ ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج ورکر کنونشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مولانا صاحب بتائیے گا، جمعیت علماء اسلام بھی اب باقاعدہ طور پر انتخابی کمپین کا پارٹ بن چکی ہے، ملتان کا انتخاب کیا گیا ہے، جنوبی پنجاب کے ورکرز اور
पार्टी अहदेदारान को बुलाया गया है। किस हद तक पुरुमीद है कि जनूबी पंजाब की जो आवाम है उस तक आप लोगों का मंशूर पहुंच पाएगा और लोग इसको मान पाएंगे? आपके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोई का। आप हजरात जानते हैं जमीयत उलमा इस्लाम लोगों की दिलों की तर्जमान है जनूबी पंजाब में, और हमने इलेक्शन की तैयारी के लिए इजलास बुलाया है। अब करिया करिया गांव-गांव राब्ता अवाम मुहिम चलाएंगे हम, और हमारे ये ओहदेदार आए हैं, किसी को हमने नहीं बुलाया। ये ओहदेदार आज हिदायत लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको हिदायत देंगे, उसके मुताबिक ये इलेक्शन की तैयारी के लिए पूरे इलाके में फैल जाएंगे। जनूबी पंजाब में इंशाल्लाह हम इलेक्शन को फोकस करेंगे और जनूबी इलेक्शन के लिए एक मंशूर चाहिए। मंशूर में जो आवाम का सबसे मेन मसला है वो महंगाई है, और मौलाना साहब की जमात और आपकी जमात और PDM 16 माह हुकूमत में रहे, तो क्या लगता है कि जो महंगाई का हल है, जो IMF की शराइत हैं जिसको तमाम तर सियासी जमातों ने माना, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे JUIF हो, तमाम जमातों ने एग्री किया, तो आखिर महंगाई का हल क्या निकलेगा? लोगों का मसला महंगाई है। महंगाई असल करप्शन है, बेरहम एहतसाब के हम कायल हैं। वो आगाज़ मौलाना फजलुर रहमान से किया जाए, वो एहतसाब जमीयत के कारकुन से किया जाए, और पाकिस्तान के सिदारत तक वजारत तक वो एहतसाब होना चाहिए। में जब नैब ने बुलाया था तो मौलाना साहब ने काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया था और कहा था कि हम फिर धरना दे के बैठ जाएंगे, तो फिर माजी में तो बयानात इससे क्या है? उसका माना ये था सियासी इंतकाम के हम कायल नहीं हैं, एहतसाब के कायल हैं। हज़रत उमर ने अपने आप को पेश किया, हम कौन हैं? हम अपने आप को पेश भी करते हैं, बेरहम एहतसाब की आज हम कायल भी हैं। बिला तफरीक एहतसाब हो, इंडिविजुअल को निशाना ना बनाए। बिल्कुल ऐसे है, और हमारा इस वक्त जो अवाम से मुतालबा है वो यही है कि जो लोग करप्शन से पाक लोग हैं, जिनका माजी बेदाग है, जिनके ऊपर 1 रुपए की करप्शन नहीं है, वो मौलाना फजलुर रहमान है और पाकिस्तान के उलमा हैं जिन्होंने बैंकों से कोई नहीं लूटा। इन लोगों को कौम मुंतखब करे और कौम के पास इंशाल्लाह हम बासलाहियत उम्मीदवार देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वहाँ निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। हमारे साथ नैब सदर मौजूद थे जमीयत उलमा इस्लाम फे के पंजाब के। उनका ये कहना था कि वो एहतसाब के वो हैं, मुतालबा करते हैं, और उनकी जमात पर कोई करप्शन का केस नहीं है। उनकी जमात के दौरान उनके मुताबिक वो एक शफाफ लीडरशिप है, तो लोग उन पर एतमाद कर सकते हैं। ये अब वोटर्स की जिम्मेदारी है कि वो किस जमात को पसंद करके, किस जमात को वोट देके इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जनूबी पंजाब में आज जमीयत उलमा इस्लाम फे अपना पावर शो कर रही है। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुल्तान के अमीर एजाजुल हक कासमी साहब। ज़रा उनसे बात करते हैं कि मुल्तान आज मेज़बान बना है मौलाना साहब का, और जनूबी पंजाब के तमाम तरह जो अहदेदारान हैं पार्टी के, वो भी इस वर्कर कन्वेंशन में मौजूद हैं। ज़रा कासमी साहब जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। एजाजुल हक कासमी साहब, आज जिस तरह से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, मौलाना साहब ने भी कुछ देर तक आना है, क्या समझते हैं मुल्तान, जनूबी पंजाब, भावलपुर, DG खान, उसके अलावा रहीम जा खान, और ये जो मेन नज़ला है, इसमें जमात जमीयत उलमा इस्लाम किस हद तक फ़ाल मज़ीद नज़र आएगी आने वाले दिनों में, और आज का मेन मकसद क्या है आज इस वर्कर कन्वेंशन का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी बात जो है वो अवामुन्नास तक पहुँचाएँगे। आज जमीयत उलमा इस्लाम 10 अक्टूबर है, और जमीयत उलमा इस्लाम जनूबी पंजाब के 3 डिवीज़नों का जो है वो वर्कर कन्वेंशन है, और ये आम वर्कर कन्वेंशन नहीं है, बल्कि तहसील और अजला की जो आमला है, जो मेन ओहदेदारान हैं, उनके लिए ये वर्कर कन्वेंशन है। और ज़ाहिर सी बात है, पंजाब पाकिस्तान का एक अहम सूबा है, और फिर पंजाब में जनूबी पंजाब एक अहम जो है वो हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत में। और आपको याद होगा कि जब मिलियन मार्च हमारा निकला था, तो उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो जनूबी पंजाब से ही शिरकत की उसने, और वहाँ इस्लामाबाद पहुँचे। बाकी तमाम पूरे मुल्क के कोने कोने से लोग आए। तो हज़रत मौलाना ने जनूबी पंजाब के ओहदेदारान को इसलिए बुलाया है कि वो एक नया रुख सियासत का दे सके। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तंजीमी सलाहियतों पर तो कोई किसी को शक नहीं है आपकी जमात के, लेकिन मेन पार्टी की और वोटर्स को निकालना, और वोटर्स को अट्रैक्ट करना, वोटर्स तक मंशूर पहुँचाना, और वोटर को इस बात पर कायल करना कि वो इस जमात को वोट दें, तो उसके लिए आपके पास क्या लाया अमल है? जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था, आज हज़रत मौलाना ने जो बुलाया है वो तंजीमी उस पर नहीं बुलाया,
بلکہ ایک جو آنے والا الیکشن ہے اس کی تیاریوں کے سلسلے میں. اور جیسا کہ مولانا نے پہلے 2 پریس کانفرنسوں میں مختلف پریس کانفرنسوں میں یہ فرما دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کوئی حلقہ نہیں چھوڑے گی, ہر حلقے سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی. وہی رخ حضرت مولانا اس کنونشن میں دینا چاہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ الحاق کر کے اب لاسٹ ٹائم جس طرح جماعت اسلامی اور باقی جماعت کے ساتھ الحاق ہوا اور کتاب کے نشان پہ آئے, جماعت اسلامی کو چاہے جو بھی فیس ہوا لیکن جمعیت اپنے نشان پہ رہی. تو اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ملتان کی صورتحال 11 صوبائی حلقے, 12 اس کے علاوہ 6 MNA حلقے اور اس کے علاوہ پوری جنوبی پنجاب, تو کیا لگتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بیسٹ رہے گی یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیٹ پہ ہم کوشش کریں گے؟ جی دیکھیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی بری بات نہیں ہے اور اس میں ہو سکتا ہے, یہ آپشن ہمارے پاس ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان پارٹیوں کے ساتھ کریں گے جو پارٹیاں PDM کا حصہ تھیں, جو PDM سے باہر تھیں, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی. کے لیے آفر ہے, PDM کے لیے آفر ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے سے موجود تھے امیر جمعیت علماء اسلام فے ملتان اعجاز اللہ قاسم صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج یہاں پر ورکر کنونشن کا مقصد سیاسی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی ہمارا فوکس ہے, لیکن وہ PDM کی حد تک ہوگا, کسی اور جماعت کی طرف نہیں جائے گی جمعیت علماء اسلام فے. ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے سے موجود ہیں ضلع رحیم جہاں خان کے امیر مولانا کفایت اللہ درخواست صاحب, ضلعی سیکرٹری اطلاعات ہیں رحیم جہاں خان کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب بتائیے گا, ابھی جو اس وقت آپ ورکر کنونشن میں موجود ہیں, مولانا صاحب نے بھی کچھ دیر تک آنا ہے, کیا تیاریاں آپ لوگ الیکشن کی حد تک کر رہے ہیں اور رحیم جہاں خان میں کیا صورتحال ہوگی آپ کی پارٹی کی؟ جی, رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں میں ہم یونین کونسل سطح پر گراس روٹ لیول پر جماعت کو منظم اور فعال کر رہے ہیں, اور ہم تمام صوبائی حلقوں کی سطح پر زون بنا کر ہم انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں. بات کہی جاتی ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہماری ہیں, چاہے وہ جو بھی جماعت ہو مذہبی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی پارٹی ورکر ہوتے ہیں, وہی ووٹر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وہ باقی جو کمیونٹی ہے ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے. ان کو اس پر کتنا فوکس کیا جائے گا؟ ہمارا ضلع رحیم یار خان کی تمام کمیونٹیز سے رابطہ ہے, تمام شعبہ زندگی سے, تمام مسالک سے رابطہ ہے. اصل مسئلہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہو جاتا ہے. ووٹ ہم لیتے ہیں, ضلع رحیم یار خان میں ہم لاکھوں ووٹ لیتے ہیں. ہم کئی سیٹوں پر ہمارا 60 ہزار ووٹ تھا, رات کو صبح وہ ہمارا 34 ہزار ہو گیا. شہروں میں ہم نے تمام شہری پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں. دیہاتوں میں جو بڑے بڑے مخادیم کے جاگیرداروں کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں ہمارا ووٹ صبح تک چینج ہو جاتا ہے. کئی سیٹوں پر, ایک نہیں. دھاندلی نہ ہو تو جمعیت وہاں پر سرپرائز دے سکتی ہے. دھاندلی نہ ہو تو وہاں جمعیت صوبائی کی 3 سے 4 اور قومی کی 2 سیٹیں لے سکتی ہے. ہمارا وہاں سب سے بڑا دینی گھرانہ دین پور شریف کا ہے, جو بارہا قومی اسمبلی کے انتخابات میں بڑا ووٹ لے چکے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سابق سربراہ میاں سراج احمد دین پوری صاحب. ابھی کیا تیاری ہیں؟ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو صرف مکمل فوکس رہے گا؟ انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مختلف جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ضلع میں 4 سیٹوں پر ہماری جماعت کا فوکس ہے, ضلعی جماعت کا. انشاءاللہ ہم اس میں سے بہت اچھے انداز میں کام کریں گے. اگر ہمارا ووٹ چوری نہ ہو تو پنجاب کا سیاسی نقشہ جمعیت علماء اسلام کے بغیر نامکمل ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے نکالا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے یہ ضلع رحیم جہاں خان سے جو سیکرٹری اطلاعات تھے, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ رحیم جہاں خان میں جمعیت علماء اسلام کے فے گروپ کے ووٹرز کی کافی بڑی تعداد ہے. ماضی میں ان کے جو ووٹ ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سیٹ نکالنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. اگر ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیا جائے تو جمعیت علماء اسلام فے رحیم جہاں خان میں ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے. مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح بات کریں ہیں جمعیت علماء اسلام فیض کے ورکر کنونشن کے حوالے سے، ہم نے پارٹی کے جو عہدیداران تھے جنوبی پنجاب کے اور پنجاب کے، ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے اپنے پارٹی کے منشور کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جمعیت علماء اسلام فیض عوام کی جو مسائل ہیں ان کا حل کرنے کے لیے اپنا منشور رکھتی ہے. یہ تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بات پہ کس حد تک یقین رکھتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انصار الاسلام کے جو عہدیداران ہیں، جو ذیلی ادارہ ہے، ذیلی ایک جماعت ہے JUIF کی. ان سے ہمارے ساتھ معاون موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. حسن صاحب آپ بتائیے گا، انصار الاسلام کے آپ معاون سالار ہیں، تو بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے انصار الاسلام کے جو عہدیدار ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ انصار الاسلام ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کے جو جتنے بھی بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات کو منظم اور اس کی سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور دوسرا ہماری جو قیادت آتی ہے یا جو ہمارے بڑے آتے ہیں ان کو سیکور کر کے سیکورٹی فراہم کر کے ان کو اسٹیج تک یا پروگرام تک پہنچانا ہوتا ہے. دوسرا جو اس ہماری انصار الاسلام کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد شامل ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم رفاعی اور سماجی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں کہیں پہ کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے یا کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو فرسٹ ایڈ کے طور پر یہ ہمارے انصار الاسلام کے رضاکار پہنچتے ہیں. جب مولانا صاحب کا دھرنا اسلام آباد کی طرف گیا تو اس وقت انصار الاسلام پہ کافی تنقید بھی ہوئی کہ وہ ڈنڈا بردار فورس اس طرح کے نام دیے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ڈنڈا بردار فورس ہے یا پھر یہ اس کا نام اس طرح سے لیا گیا، یہ پروپیگنڈا کہتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں یہ ایک سیاسی حوالے سے بات کی گئی، وگرنہ حقیقت میں اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. وگرنہ تو ٹائیگر فورس بھی تو بنائی گئی تھی، یہ ڈنڈا بردار فورس نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کراچی سے چلے اسلام آباد تک گئے اور یہ پورا ملین مارچ 7 سے 8 دن اس روڈوں پر رہا. ایک پتا بھی آپ کے ملک کا درخت کا نہیں ٹوٹا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، شیشہ نہیں ٹوٹا. تو ہم نے قوم کی املاک کا ہم نے پوری حفاظت کیا. اور دوسری بات، آپ جہاں مہذب معاشروں کی مثال دیتے ہیں، ان مہذب معاشروں میں کہ دیکھیں فلاں ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، میٹرو چل رہی ہے، فلاں چل رہی ہے، اس کا عملی نمونہ ہماری اس انصار الاسلام نے دکھایا کہ مینار پاکستان پر جب ہمارا یہ آزادی مارچ پہنچا، اس آزادی مارچ کے موقع پر ایک طرف ہماری قیادت تھی، ہمارے لاکھوں کارکنان تھے، دوسری طرف آپ کی یہ میٹرو چل رہی تھی. تو یہ ہمارے ان مقاصد میں سے ہیں کہ ہم ایک رفاعی اور سماجی، اور ہماری یہ ذیلی تنظیم ہے، کوئی ڈنڈا بردار فورس نہیں ہے. ہم سماجیات اور رفاعی کاموں کی طرف بھی اس کا معاون موجود تھے. ان کو یہ کہنا کہ ہماری جو تنظیم ہے وہ ہماری پارٹی کی سیکورٹی کے لیے اور اس کے علاوہ جو رفاعی کام ہوتے ہیں ان میں کے لیے سارے ورکر ان میں کام سر انجام دیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان پر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ڈنڈا بردار فورس، تو وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ورکر کنونشن کے پنڈال کے باہر اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام فیض کے جو ورکرز ہیں، عہدیداران ہیں، وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہاولپور سے جمعیت علماء اسلام فیض کے عہدیداران موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ. مولانا صاحب نے ملتان کا انتخاب کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ملتان آمد اور سیاسی میدان کس حد تک آپ کے ورکرز اور باقی ووٹرز کے لیے ایک بہتر خوشگوار احساس پیدا کر رہی ہے؟ الحمدللہ ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب یہ خصوصاً ملتان کے لیے بہتری کے لیے آ رہے ہیں اور پورے ملک کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ کنونشن کیا ہے اور ورکروں کو بلایا ہے. سب الحمدللہ ورکر آ گئے ہیں تو الحمدللہ اچھا انتخاب کریں گے. خصوصاً بہاولپور میں کیا صورتحال ہے آپ کی پارٹی کی؟ صورتحال ہے ہمارے وہاں بہاولپور میں الحمدللہ. رحیم شاہ خان کے دوست بھی بتایا تھے کہ وہ سیٹیں جیت جاتے ہیں لیکن ووٹ چوری ہو جاتا ہے. بہاولپور والوں کو کیا گلا ہے؟ نہیں، ان کو تسلی ہے. ہاں، کس بات تسلی ہے؟ ہاں کہ الحمدللہ اس دفعہ ہمارا جو ہم جیتیں گے انشاءاللہ. تو آپ بتائیے گا، جو موجودہ صورتحال ہے، مہنگائی سب سے مین ہے اور PTM کا پارٹ ہے JUIF، اور وہاں سے ملک میں 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک ہے کہ PTM ذمہ دار ہے مہنگائی کی، دوسرا بیانیہ آپ لوگوں کا کہ PTI ذمہ دار ہے، لیکن عوام تیسری فریق ہے مین. تو مہنگائی کے مسئلے کو آپ اپنے ووٹرز کو اور باقی عوام کو کیسے خیال کریں گے کہ ہم مہنگائی کا حل ہم آپ کے پاس ہے؟ واقعی یہ جو مہنگائی ہے یہ PTM کی حکومت کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ PTI آپ خود دیکھیں کہ سن 17 کے اندر سن 17 میں کیا صورتحال تھی، پھر 18 میں جب حکومت آئی تو اس وقت سے مہنگائی کی جو ابتدا آئی شروع ہوئی ہے ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے ہی رہی. تو اس کا سب سے بڑا جو وجہ جو ہے مہنگائی کی وہ PTI ہے. تو یہ جو ابھی PTM کی 16 ماہ کی حکومت ہے تو ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. یہی PTM کی حکومت کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. آگے انشاءاللہ جب حکومت ملے گی تو جس طرح سن 13-14 میں
जो है ना हमने महंगाई को कंट्रोल करके उसको बिल्कुल नीचे से, आप देखें कि पेट्रोल 120 हो चुका था जरदारी के दौर में, फिर उसको वापस जो है ना वो नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए पे लेके आए। तो इंशाल्लाह ये हम पर उम्मीद हैं जो इस सिलसिले में भरपूर कोशिश करी है और पंजाब से भी बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे इंशाल्लाह। आपसे भी अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप बताइएगा, जिस तरह कह रहे हैं कि महंगाई का हल भी JJOF के पास है और PDM के पास है, तो वैसे एक आपस की बात है, आप खुद भी एक आम आदमी यकीनन होंगे, आप खुद भी चीज़ें खरीदते होंगे, आप खुद भी बिजली का बिल भी अदा करते होंगे, तो महंगाई ने आम आदमी को मुतासिर कितना किया, ये ज़रा बता दें। महंगाई ने तो बहुत मुतासर किया आम आदमी को, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी बात है वो महंगाई का ज़िम्मेदार तो खान है, जिसने ऐसे मुआहदे किए कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीज़ल, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। JJOF अभी PDM का पार्ट थी, तो उन्होंने भी महंगाई, पेट्रोल 30 रुपए फी लीटर महंगा हुआ, बिजली कीमतों में इजाफा हुआ, निगरान हुकूमत भी आप लोगों की मुशावरत से आई, तो फिर आवाम को कैसे कायल करेंगे कि हम इस चीज़ के फरीक नहीं हैं, हम आपके निजात नहीं, आपके लिए महंगाई कम करने हैं, तो आप कैसे, क्योंकि आप लोगों ने वोट मांगने जाने के लिए महल्ले में। देखें ना, अभी 16 माह के बाद ये मौजूदा जो निगरान हुकूमत आई है, ये बेशक इसने आते ही हुकूमत में महंगाई कंट्रोल हुई है, चीज़ों के रेट अब गिर रहे हैं, पेट्रोल का रेट गिरा है, चीनी का रेट गिरा है, डीज़ल का रेट गिर रहा है, अब तमाम चीज़ों के रेट गिर रहे हैं। तो जैसे ही 16 माह की हुकूमत संभाली थी, उससे पहले तो खां की हुकूमत थी, रेट तो बढ़ने ही थे। अब जो मुआहदे हुए हैं, अब जिस मेहनत हुई है PDM की, इस सिलसिले में आहिस्ता आहिस्ता महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा महंगाई कम होगी, इनका ये कहना है कि जो अब जो PDM की मेहनत है 16 माह की अब नजर आएगी। जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे भी बात करेंगे। जी, आपके सामने अहदेदारान जो मकामी लेवल के हैं, जो मुख्तलिफ तहसीलों के और ज़िलों के अहदेदारान हैं, उनसे बात करने का मकसद ये था कि हम उनसे जान सकें कि उनके पास क्या मंशूर है और किस हद तक वो अपनी पार्टी के मंशूर के साथ खड़े हैं और किस हद तक उन्हें इस हवाले से अपने वोटर्स को कायल करने की वो पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है और अभी कुछ देर के बाद मौलाना फजल रहमान भी इस पंडाल में आएंगे और लोगों से खिताब करेंगे। आज इस हमने आवाम से बात की, मुख्तलिफ मामलात पे बात की, सियासी इशूज़ पे बात की, तो इस हवाले से लोगों का जो मेन कंसर्न, जो हमें हर जगह इस पंडाल में भी हमने लोगों से बात की, तो महंगाई एक मेन इशू दिखाई दिया। आज जमीयतुल उलमा इस्लाम भी इस बात पर इत्तेफाक करती नजर आई कि लोगों का मेन मसला महंगाई है और महंगाई के हल के हवाले से उनका दावा है कि उनके पास और उनकी इत्तेहादियों के पास एक प्रॉपर प्लान मौजूद है। अब इसका फैसला तो आवाम ने करना है कि वो इस प्लान को मानती है या फिर वो किसी और जमात को वोट देना पसंद करेगी। ये तो खैर फैसला आने वाले इलेक्शन में होगा, लेकिन अभी जो हमने गुफ्तगू की और उसमें जमीयतुल उलमा इस्लाम के जो वर्कर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्साइटेड और पुरजोश दिखाई दिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।